बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NCR न्यूज़ से फरीद बाबर आपका मेज़बान हाजिर है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खालिद समदानी और सबा चौधरी। इनसे हम आज पूछेंगे कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा और इतने धमकियां परेशानियों की वजह से लोग जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, वहाँ भी इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, वहाँ भी गिरफ्तारियाँ इनकी सरेआम हो रही हैं। क्या मौत मीडिया पर्सन का मुकद्दर बनती जा रही है? सबा चौधरी साहब हमें बताएंगी आप। एक तो अरशद शरीफ कहते कहते चले गए कि मुझे रेस्क्यू किया जाए, उनकी किसी ने नहीं सुनी। हमारे यहाँ पे प्रेस क्लब इस्लामाबाद, लाहौर, ये क्या किसी खास एक बंदे का प्रेस क्लब है, सारे सहाफ़ियों का नहीं है? इसके मतलब बताएं कि इनके अभी तक असल हक़ाइक़ सामने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं आ सकी। आए दिन फायरिंग, कत्लो गारत और हमारे सहाफ़ियों को, क्राइम रिपोर्टरों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं अपना हुकूमत दे रही और IG पंजाब नहीं दे रहा, CCP और लाहौर नहीं दे रहा। जब ये कत्ल हो जाते हैं, सरेआम चौकों के अंदर फायरिंग हो जाती है, उसके बाद सारे मज़ामती बयान जारी कर देते हैं जी मज़ामत हो गई, लेकिन असल हक़ाइक़ सामने नहीं आते, असल मुल्ज़मान नहीं पकड़े जाते। आप बताएं इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ देगा इन लोगों को? जी बिल्कुल। सबसे पहला जो आपका सवाल था कि क्या सहाफ़ियों की मौत मुकद्दर बन गई है, तो जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल इस मौजूदा सूरत हाल में मुकद्दर बन गई है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये जितने जर्नलिस्ट हैं, जब कोई सहाफ़ी शहीद होता है 4 दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाती है, 4 दिन सिर्फ उसकी तदफीन दिखाई जाती है, उसकी मैयत को किस तरह लेके आया जा रहा है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसका जनाजा टाइम क्या है, बस इस हद तक ही होते हैं जर्नलिस्ट। एक शहीद हो जाता है, इस लिमिट तक आपको दिखाया जाता है कि जी जो अरशद शरीफ साहब हैं, उनकी आप देखते हैं कि शहीद हुए हैं। क्या किया? कीनिया से पाकिस्तान आने तक सिर्फ फुटेज चली, बयानात जारी हुए। क्या अब तक इतने दिन गुजर गए हैं, उस माफिया का नाम सामने आया जिन्होंने उनको धमकियां दी थी? क्या वो शो किया गया कि वो माफिया कौन था? क्या उन पे कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या मीडिया का काम सिर्फ इतना है, जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने भी ये बड़े चैनल्स बैठे हुए हैं, सिर्फ ब्रेकिंग चलाने के लिए, अपने बयानात जारी करने के लिए? नहीं, मैं कहती हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती बस उतनी देर तक कोई और नया सान्या हो जाता है। अभी वो किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था, अभी वो हमारा दुख अभी भरा नहीं था कि एक नया सान्या हो गया। एक फीमेल क्राइम रिपोर्टर जो है 5 न्यूज़ की चैनल की, उनको शहीद कर दिया गया। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सब कहते हैं कि वो एक हादसा था, उनके शोहर ने भी एक हादसे का नाम दे दिया। वो किस तरह उसको फाइट करती, भागती हुई एक शॉट के लिए वहाँ पे गई हैं, उनका पाँव फिसला है, आप वीडियो में देख सकते हैं। वो मसलसल भाग रही हैं, मेहनत कर रही हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि इमरान खान के करीब होने, जो मुझे वहाँ के एक बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी जो वहाँ पे था, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ है, वो जो बंदे ने बयान मुझे दिया कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी इमरान खान की, उन्होंने उसको पुश किया, धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिरी, वो भी शहीद हो गई। क्या ये सहाफ़ियों को ये तहफ़्फ़ुज़ है? हम जितने भी जर्नलिस्ट निकलते हैं, किसके लिए निकलते हैं? हम आवाम के लिए निकलते हैं, हम इस गवर्नमेंट के लिए निकलते हैं। जब गवर्नमेंट को इशू होता है, जब इनकी आपस में बनती है, किसी को सदारत नहीं मिलती, किसी को वजारत नहीं मिलती, तो मीडिया को यूज़ किया जाता है कि जी मीडिया आए, खबरें चलाएं, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। सिर्फ मीडिया इस हद तक रह गया है। उसके बाद क्या होता है? अगर आप कह रहे हैं कि IG पंजाब जो है और CCP लाहौर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, तो उनकी पुलिस, आज की वीडियो है, अब सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, वो एक सहाफ़ी को 92 का जो कैमरा मैन है, उनका कैमरा तोड़ दिया, उनको तशद्दुद किया गया। तो ये वही पुलिस है? क्या इनको आप किससे तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर रहे हैं? हम जर्नलिस्ट हैं, हम निकलते हैं, हम सर पे कफन बांध के निकलते हैं, हम लोगों पे हम वहाँ से खबर निकाल के लाते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये सियासतदान जो आपस में लड़ाई झगड़े इनके हो रहे हैं, और आपस में कभी इमरान खान, नून लीग, काफ लीग और PTI, ये पीपल पार्टी, ये आपस में सब, मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये सब एक हैं, ठीक है? जी जी ये एक हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, किसको नहीं देना। ये अपने कुर्सी के चक्रों में लगे हुए हैं और हमारा नुकसान, मीडिया पर्सन का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी हुकूमत को आना चाहिए? मैं ये कहती हूँ कि कोई भी हुकूमत आए,
سب سے پہلے جو جرنلسٹ ہیں جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک ایسا فارم بنایا جائے, ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے کہ جہاں صرف ایک کیمرہ مین کو بھی اگر کوئی اوئے کی آواز دے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے. یہاں قتل و غارت ہو جاتی ہے, یہاں شہید ہو جاتے ہیں صحافی, احتجاج کرتے مر جاتے ہیں کلبس کے آگے, لیکن کسی کے کان تک جھوننے تک نہیں رینگتی کہ کیا آیا ان کو انصاف دلایا جائے. یہاں پہ جرنلسٹ کی فیملیز کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے, ڈالوں میں ان کی بیویاں بیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے, بے حرمتی کی جاتی ہے, وہاں تب تک نہیں کوئی ایکشن ہوتا. میں یہ کہتی ہوں کہ جرنلسٹ کو تحفظ دیا جائے. جرنلسٹ اس ٹائم جو ہے نا وہ زیرو ہے. میں کہتی ہوں کسی چینل کا ہو, کسی پریس کلب کا ممبر ہو, میری نظر میں جو صورتحال ہے موجودہ ہم زیرو ہیں. جی زیرو کیوں ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہماری حکومت کو ہمارے بڑے اساس ادارے جو ہیں میں آپ کو یہاں پہ بات بتاتی چلوں کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تب جرنلسٹ کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا تھا, تب کون کون سی مشکلات کو فیس کیا تھا. اب اس کی حکومت چلے گئی ہے, لانگ مارچ سٹارٹ ہو گیا ہے. سب سے پہلے ارشد شریف صاحب شہید ہوئے, پھر صدف نعیم شہید ہوئی, ٹھیک ہے, اور آج بھی ایک حادثہ ہوا کہ جب وہ گزر رہے تھے تو ایک جرنلسٹ کا پاؤں ان کی گاڑی کے نیچے آ گیا, کچھ پولیس اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو قتل و غارت ہے یہ کب تک چلے گی؟ یہ گورنمنٹ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ یہ لوگوں کی جان لینے کے لیے ہے؟ یہ تحفظ میں عمران خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ آپ تو عوام کے لیے نکلے ہیں, آپ عوام کو بتا رہے ہیں, آپ ان کو سیو کرنے کے لیے آپ کا بقول کہ یہ چور ہے, یہ چوروں کی حکومت ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں تو اگر وہ چور ہے تو وہ صحیح ہے, کسی کی جان تو نہیں لے رہے. ان کے کسی بھی احتجاج میں, کسی بھی ان کے دھرنے میں کسی صحافی کی جان تو نہیں گئی, جان تو آپ کے لانگ مارچ میں جا رہی ہے. جی میڈم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہماری بھی دعا ہے کہ وہ ہمارا حکمران آئے جو ہمارے بچوں کی, فیملیوں کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کو ایک اچھے طریقے سے چلائے تاکہ کوئی غریب نہ رہے. غریبوں کی پریشانی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. جی خالد سمدانی صاحب مجھے یہ بتائیں آپ, یہ کلب پریس کلب ہو گئے جتنے بھی ہیں, کوئی مرڈر ہو جائے, کوئی صحافی, کوئی کرائم رپورٹر اگر ادھر فائرنگ سے مر جاتا ہے, قتل ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں, تو ان کا یہ فرضی طور پہ جو 2 دن احتجاج کرتے ہیں اور ان کا کوئی سنوائی نہیں ہوتی, ریکارڈ تو احتجاج کروا دیتے ہیں لیکن اصل حقائق ان کے سامنے نہیں آتے. یہ صرف فرضی طور پہ کرتے ہیں جو احتجاج ہیں کہ ان پہ کوئی حقائق بھی سامنے آتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا فرید بابر خان صاحب اور محترمہ ہماری بڑی سینئر صبا چودھری صاحبہ. بات یہ ہے کہ صحافت اب بہت مشکل پیشہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ برا مان جاتا ہے. اس کی وجہ کہ صحافی کا کام ہے حق و صداقت اور سچ کی کہانی لکھنا. اب آگے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اس میں صحافی کا کوئی قصور نہیں ہے. صحافی نے تو وہی لکھنا ہوتا ہے نا جو سچ پر مبنی ہے. لیکن افسوس کہ صحافت کو آج تک مجھے بتائیں کتنا کا تحفظ ملا, صحافی کو کہاں سے تحفظ ملا. ہم بے شک چند دنوں کے لیے 1-2 دن کے لیے ہم شور شرابہ کرتے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے جی احتجاج کر لیا, پریس کلب ہو یا کوئی اور سوسائٹیز ہو یا کوئی سول سوسائٹیز ہو, احتجاج ہم کرتے ہیں. لیکن آج تک کبھی کسی نے متعلقہ ریاست سے اس کا فیصلہ لیا کہ جناب ہمارا یہ صحافی بھائی شہید ہو گیا, ہمیں فیصلہ چاہیے. صرف ہم شور ڈالنے کے لیے ہیں یا صرف ان کو توجہ دینے کے لیے ہیں. بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی جناب, بات وہاں تک ختم ہوتی جب تک ہمیں انصاف نہ مل سکے. تب تک احتجاج جاری رہنا چاہیے جب تک ہمیں فیصلہ, ہمیں انصاف نہ مل سکے. خالد سمدانی صاحب مجھے یہ بتائیں, ہماری کافی تنظیمیں ہیں, لاہور میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, ملتان میں بھی ہیں, میڈیا پرسن جو ہیں تنظیمیں بنی ہیں, POJ ہو گئی اور اپنا پریس کلب, جتنے بھی ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں, ان کو یک طرفہ ہو کے انہیں احتجاج کرنا چاہیے تاکہ صحافیوں کو تحفظ ملے. یہ کیوں نہیں احتجاج کرتے, کیوں نہیں ایک ان میں ہے کہ مل جل کر یہ کام کریں اور صحافیوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اور کوئی نہ کوئی لائے عمل بنایا جائے. یہ نہیں بنایا جا رہا. اب دیکھ لیں چند 1 سال بھی نہیں ہوا, سال ہو گیا ہوگا, حسنین شاہ کو سرے عام پریس کلب کے چوک میں فائرنگ کر کے مار دیا گیا, گنڈوں نے, بدماشوں نے, شوٹروں نے سرے عام مار دیا. وہ رپورٹر جیسا بھی تھا ہمارا بھائی تھا وہ, لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ابھی تک اصل انویسٹیگیشن نہیں اس کی ہوئی. اور کیا ہوا جی, انہوں نے امیر لوگ تھے, پیسے والے تھے پیچھے, شوٹروں کو بھی تحفظ دے کے پیسے دے کے اس کی فیملی سے لکھوا لیا. یہ بھی زیادتی ہوئی ہے. آپ اس ٹاپک پہ ہی بات کریں, کیا اس کا ہمارے پیچھے کون سی
جو ایجنسیاں ہیں جو ہمیں تحفظ دیں گی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پاکستان جو بنا تھا یہ ایک قانون کے تحت بنا ہے اور یہاں پہ ایک قانون کی بالادستی ہے، لیکن صرف افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ قانون پہ عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کوئی اپلیکیشن دیں، آپ کوئی بھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی تو آپ دیکھ لیں کہ تھانوں کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی جی میں اس کو بلاؤں گا، وہ ایس پی صاحب کے پاس بھیجوں گا، ڈی ایس پی صاحب کے پاس بھیجوں گا، اتنی دیر میں جو ہے نا جو کرمنل آدمی ہوتا ہے وہ اپنے اثر رسوخ پہ جو ہے نا وہ فائل دبا دیتا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے. ابھی بھی تھانوں میں وہ سسٹم نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ابھی بھی تھانوں کا نظام بہت خراب چل رہا ہے. لیکن ابھی بھی چند ایسے پنجاب پولیس کے دلیر آفیسر ہیں جو پھر بھی انصاف مہیا کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے تھانے پولیس سسٹم سیاست کی نظر ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کے آتے ہیں تو ان کے ایم این ایم پی ایس ان پہ پریشرائز کر دیتے ہیں، اگر نون لیگ کے آتے ہیں وہ تھانوں کو پریشرائز کر لیتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا انصاف کا گلا دبایا جا رہا ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے. جی خالد سمدانی صاحب، یہ پی ایس پی جو آفیسر لگائے گئے ہیں تمام 6 ڈویژنیں ہماری ہیں، سٹی ڈویژن ہوگی، ماڈل ٹاؤن، صدر، کینٹ، یہ ساری ڈویژنوں میں جو لگائے گئے ہیں افسران، ایس پی جو حضرات لگائے گئے ہیں، ان کو انویسٹیگیشن کا بالکل نہیں پتہ. میں آپ کو بتاتا چلوں، جو رینکر ہوگا نا نیچے سے آئے گا اس کو پتہ ہے انویسٹیگیشن کرنی کیسے ہے. ان لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا اور یہ میرٹ پہ تفتیش نہیں کر رہے. لوگوں کے غلط مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں. اور آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ پی ایس پی جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، نئے نئے لڑکے بیٹھ گئے ہیں آ کے، لیکن ان کو انویسٹیگیشن کا نہیں پتہ. جو رینکر ہے وہ اچھی تفتیش کرتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ایس پی افسر جو اس وقت آئے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تھانے کی کنڈیشنز کا نہیں پتہ. کسی بھی ایس پی یا اے ایس پی کو اگر آپ نے اس کو کوئی پوسٹنگ دینی ہے تو سب سے پہلے ان کو 6 ماہ تھانے میں ٹریننگ دیں، تاکہ وہ محرر کے ساتھ بیٹھے، وہ ایس ایچ او کے ساتھ بیٹھے اور ان کو پتہ چلے کہ تھانے کا ماحول کیا ہے. پی ایس پی افسر صاحب ہمارے ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، وہ کانوں کے کچے ہیں. جو ان کے پی ایس او نے کہہ دیے وہ ان پہ چل پڑتے ہیں، اصل حقائق نہیں سنتے. اصل جو تھانے دار جو تفتیش کر رہا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی. پی ایس پی افسر صاحب جو ہے نا وہ مناتے ہیں اپنی بات، نہیں جی تم ایسے نہیں ایسے کر دو. بھائی خدا کا واسطہ ہے، جو تھانے دار ہے جس نے تفتیش کی ہے پہلے اس کی سنیں، سننے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں. یہ نہیں کہ در پردہ کوئی کال آ گئی تو اس کو رد کر دیا، اس کو اپنا رینکر جو ہے نیچے ان کو ذلیل کر دیا. اور یہاں پہ میں بات کروں گی جی، میں یہاں پہ بات کروں گی. انہوں نے بولا کہ جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کو سنا جائے، تو کیا کبھی یہ بھی دیکھا کہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ بکا نہیں ہوگا؟ کیا اس نے پیسوں پہ انویسٹیگیشن ٹھیک کی ہوگی؟ کیا وہ انویسٹیگیشن کرنے والا ریالٹی پہ کر رہا ہوگا، میرٹ پہ کام کر رہا ہوگا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو افسران ہیں وہ اپنے پی ایس او کے کہنے پہ چلتے ہیں، جو تھانے دار ہوتا ہے، جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے، جو انویسٹیگیشن کرتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی. تو کیا یہ 100% شیور ہے کہ وہ ہر کام کو، ہر کیس کو ریالٹی پہ، میرٹ پہ کرے؟ کیا وہ بکتے نہیں ہیں؟ دیکھیں میرٹ پہ ہوتے ہیں کام، یہ آپ غلط بتا رہی ہیں. ایسے بات نہیں ہے، اکا دکا کوئی ایسے آگے جو میرٹ پہ نہ چلے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں، کوئی بھی تھانے دار ہوتا ہے نا اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو میرٹ کروں. جب بیچ میں سفارش کلچر آ جاتا ہے یا بیچ میں پیچھے سے کوئی اپروچ آ جاتی نا، وہاں پہ بیچارہ وہ بیٹھ جاتا ہے. آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے تو ہیں کہ اینٹی کرپشن جو ہے رشوت کے چکروں میں کافی ایسے اس کو گرفتار کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں غلط بیان کر رہی ہوں، تو کیا وہ ویڈیو غلط ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ غلط ہے، یا وہ رشوت کے جو نوٹس پہ نمبر لگائے گئے ہوتے ہیں وہ غلط ہے؟ جی کچھ کالی بھیڑیے ہیں ایسی، اس میں کوئی شک نہیں. جی جی پہ ٹائم بہت اور شارٹ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو اخیر پہ یہ بتاؤں گا کہ بالکل میڈم نے ٹھیک کہا. انویسٹیگیشن ناقص کارکردگی، ناقص تفتیش کی وجہ سے 85% جیلوں میں بے گناہ جو ہے نا قیدی حوالہ اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ آئی جی صاحب، ڈی ایچ انویسٹیگیشن صاحب، یہ آپ صرف جیلوں کو چیک کر لینا، آپ کو اصل حقائق سامنے آ جائیں گے. کون سے انویسٹیگیشن افسر، کون سا افسر یا انچارج انسپیکٹر صحیح میرٹ پہ تفتیش کر رہا ہے؟ میرٹ پہ کوئی تفتیش نہیں کر رہا. اور جتنے آپ پی ایس پی کی بات میں کروں تو آپ کے سامنے ہی ہیں، انہوں نے صرف تھیوری پڑھی ہوئی ہے، پریکٹیکل نہیں کیے ہوئے. ہمارے نیچے سے محرر اور ایس ایچ او صاحبان جو رینکر ہیں انہوں نے پریکٹیکل کیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی تفتیش میٹر پہ ہونی ہے، کون سی تفتیش نہیں ہونی. جی اس کے ساتھ آپ کا فرید بابر میزبان MCR سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.